औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है। फिर उन्होंने अताअत से मुंह फेर लिया तो हमने उन पर ज़ोरदार सिलाब बंद तोड़ के ज़ोरदार सिलाब भेज दिया और हमने उनके दोनों बागों को दो ऐसे बागों से बदल दिया जिनमें बदमज़ा फल और कुछ कुछ झाड़ियाँ और कुछ बेरी के दरख्त जो है वो बाकी बच गए। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियो है कशाश रिज़्क़ से, रिज़्क़ के हवाले से कि रिज़्क़ आपका वसी हो। तो इसके लिए थोड़ी सी जो है बातें वो बताना आपको चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने इंसान का हमदर्द बनाया है। इंसान को जो है पैदा इसलिए किया कि वो उसकी इबादत करे, फ़रिश्ते भी उसकी इबादत करते हैं, लेकिन इबादत जो ठीक है उसमें सबसे ज़्यादा अजर जो है दूसरों के दुखों का मदावा करना। इसमें बेशुमार हकायतें आपको मिलेंगी। फ्री में जो है ना, समझें कि आपको पैकेज मिल जाता है कि बहुत ज़्यादा रियाजत आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकती जहाँ तक आपको एक छोटा सा अमल पहुँचा दे कि किसी इंसान की खिदमत करना। तो आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है सैलाब आया हुआ है। सैलाब ज़दगान की आप जो है सब खिदमत करें, चाहे आप जो है छोटे लेवल पे करें। तो पहले तो एक बार बालाकोट वाला जो आया था ज़लज़ला, तो उस वक़्त तो गांव में ऐलान हुए, बहुत ज़्यादा अमदाद इकट्ठी हुई, हर गांव में ऐलान हुए। अभी तक हमारे जो देखने में नहीं आया कि देहातों में जो है ऐलान वगैरह हो और उनकी मदद जो है की जाए जिन पे सैलाब आ गया बारिश की वजह से और पानी की वजह से। तो उनकी जो है मदद के लिए आप जो है सभी दोस्तों से गुजारिश है कि उनकी मदद करें, क्योंकि ये एक ऐसा ज़रिया है कि जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं ना बचता फिर वो बेबस होता है। जब कोई बेबस होता है उसे फिर अल्लाह से लो होती है, तो फिर उसके ज़रिए से दुआ जो है आप उस तक पहुंचाते हैं। तो ये दुआ जो है कबूल करवाने का बेहतरीन वसीला है। वैसे भी हम खताकार हैं, हम सब दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे जो गुनाह है वो माफ़ फरमा और जो जिसकी वजह से ये तेरे अज़ाब नाज़िल हो रहे हैं हमें जो है माफ़ी दे दे और तमाम लोगों की जो है बख्शिश कर दे, इनके गुनाह माफ़ फरमा, हमसे दरगुज़र कर और हम पे जो है अपनी आसानी पैदा कर और अच्छे रास्ते हमें जो है दे और हदायत भी दे। वो जवेद चौधरी का एक कालम का एक हिस्सा याद आ गया मुझे। एक कालम था उनका, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं एक बाबा जी के साथ जो है जा रहा था, मुख्तर कर रहा हूँ ना, उनके पास बैठा। उन्हें कहा कि आप जो है मुस्तजाब दावत हैं, आपको ये दर्जा कैसे मिला? तो जुमे का दिन था। उन्होंने कहा आओ बेटा जुमा पढ़ने चले। रास्ते से एक शॉप से उन्होंने ना कुछ खाने के लिए लिया, ब्रेड वगैरह। तो उन्होंने कहा कि अब ये आपने क्या करनी है? आपने कहा चलते जाओ। देखा तो एक जो है रेलवे की पटड़ी से गुजरे, वहाँ पे एक नीचे जो है पुल से बने होते हैं पटड़ी ऐसे क्रॉस की, उधर एक कुत्ता वो पड़ा हुआ था और बहुत कहरा रहा था। उसके जिस्म से सारे बाल जो है उड़ चुके थे और वो एलर्जी में था और आखिरी जो है बस नज़रें करके बैठा हुआ था। उन्होंने उसको वो डाली रोटी, तो वो एक ऐसी नज़रों से देखा उसने उसकी तरफ और थोड़ा सा बोला। तो उन्होंने कहा बाबा जी ये क्या माजरा है? उन्होंने कहा ये देखे ये इस हालत में है कि ये बेबस है, अब कहीं चल फिर के जा नहीं सकता। अब इसके लिए चलना फिरना जो है, रोज़ी तलाश करना जो है ये नामुमकिन है। और अब ये सिर्फ उसके साथ इसका रब्ता है कि या अल्लाह तू मुझ तक खुराक पहुँचा, और उसने अब हमें इसका वसीला बनाया। अब ये दुआ करेगा तो हमारी दुआएं जो हैं कबूल हो जाएंगी। हमने इस तक रोज़ी पहुँचा दी, अब हम जो भी दुआ करेंगे तो वो अल्लाह कबूल करेगा। क्योंकि ये मज़लूम, जब कोई भी मज़लूम है सबसे पहले तो इसकी पूछ होनी है कि जब जुल्म बढ़ जाता है फिर अज़ाब आते हैं। जुल्म बढ़ता है तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब आता ही आता है। नाशुक्री होती है तब भी। तो अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाक़या आपको याद है कि उन्होंने 8 बंदों ने मिलकर कूंचे काट दी तो अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब जो है नाज़िल कर दिया।
اسی طرح اور بھی بے شمار قوموں کے جو ہے واقعات ہیں کہ جہاں پہ ظلم بڑھتا ہے اور کوئی ظلم کو آگے سے روکتا نہیں، روکنے والا نہیں ہوتا، پھر مظلوم جو ہے وہ آہ و فریاد ہی کر سکتے ہیں، جو مر گئے ان کے پیچھے والے جو ہے وہ بھی مرتا ہوا ایک آہ کرتا ہے، ایک فریاد کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کی فریاد سن لیتا ہے اور پھر عذاب بن کے آتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں بہترین وسیلہ ہے کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہو، ولایت پہ بھی آپ جو پہنچے۔ فقراء کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ ایک بار دو بزرگ جو ہے، ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا جنگل میں اپنی فقیری کے لیے، اسے جو ہے 7-8 سال عرصہ گزر گیا، ادھر بیٹھا ہوا تھا ایک لکڑی کو جو ہے زمین میں گاڑ کے کہ یہ جب بھاری ہوگی تو میں سمجھوں گا مجھے ولایت مل گئی، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک بندے نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے اس سے کیا غرض، مجھے بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس نے کہا بس میرے 2 سوالوں کا جواب دے دے کہ تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں ولایت چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا وہ کیسے ملے گی؟ اس نے کہا میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کا۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کو ولایت مل گئی؟ اس نے کہا کہ یہ جو میں نے درخت سامنے لگایا ہوا ہے نا، لکڑی سوکھی خشک ہے، تو یہ جب ہری ہو گئی نا تو مجھے ولایت مل جائے گی۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ عام سا بندہ تھا، حقائقیں ہیں نا، حقائقوں میں ایک دم ہوتا ہے، تو اس نے بھی کہا کہ چلو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ اس نے بھی ایک خشک لکڑی لے کے آیا، اس کے پاس ہی اس نے ٹھوکی اور بیٹھ گیا۔ قافلے میں سے کچھ عورتیں اور بچے گزر رہے تھے ادھر سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا تھا اسے بھی بیٹھے ہوئے، انہیں تو اپنا پانی کا بندوبست وہ کر لیتے تھے، گڑا لے آتے پی آتے یا ادھر جا کے وضو کر آتے، کوئی چشمہ تھا وہاں پہ۔ تو وہ قافلہ جو ہے بھٹکا ہوا، قافلے سے بھٹکے ہوئے تھے لوگ، تو عورت نے فریاد کی کہ میں اور بچے میرے پیاسے ہیں، ہمیں پانی دو۔ وہ اللہ کا بندہ بیٹھا تسبیح کر رہا ہے۔ اس نے دوسری بار کہا، جب تیسری، اس نے کہا میں تو نہیں اٹھنے والا، میں اپنی عبادت کیوں خراب کروں؟ وہ دوسرا بندہ جو ابھی تھوڑے دن ہوئے تھے بیٹھا تھا، وہ اٹھا اور اس نے کہا میں آپ کی مدد کرتا ہوں، بتائیں ہم راستہ بھٹک گئے۔ اس نے کہا یہ راستہ جاتا ہے اور ہم بھی پیاسے بھی ہیں، بچوں کو بھی پانی پلا دو۔ تو وہ چشمے تک لے کے گیا، ادھر ان کو پانی پلایا، انہیں رستے پہ لگایا اور چھوڑ کے آ گیا۔ واپس آ کے ابھی بیٹھا ہے تو دیکھا تو اس کا پودا ہرا ہو گیا۔ دوسرے نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے کہ یہ تو ہرا ہو گیا؟ اس نے کہا یہ میں نے تو اس کی خدمت کی تھی، ورنہ سبق تو میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، انسانیت کی خدمت سے جو ہے ولایت جلدی ملتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جب انسانوں کو آپ اگنور کریں گے تو ولایت کیا، فقیری کیا، مستجاب دعوات کیا، دعائیں قبول ہونا کیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ادھر سیلاب زدگان پہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کتنا علاقہ اور ان کے کیا حالات ہیں۔ 5 دن سے تو بالکل جو ہے نا سیلاب زدگان جو ہے بیچارے وہ بالکل کھانے پینے سے محروم ہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں تک کبھی امداد نہیں پہنچ رہی، اور ان کے لیے فاؤنڈیشنیں کام کر رہی ہیں۔ بہت سے جو فاؤنڈیشن والے ہیں وہ ان تک جو ہے جہاں تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور کچھ جگہ ان کو جو خشک ایریے ملے وہاں پہ کیمپ وغیرہ بھی لگا رہے ہیں۔ تو آپ بھی ایسا کریں کہ ان میں جو ہے خدمت کا جو ہے آپ کچھ نہ کچھ ڈالیں۔ نمبر وغیرہ آپ کو جو ہے بول نیوز چینل پہ ملتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن والے ہیں، ان کو دیں تو وہ یقیناً ادھر لگتا ہے اور کام کرتے ہیں۔ تو یہ اصل فقیری ہے۔ اگر چاہ آپ 10 روپے دیں، 200 دیں، 300 دیں، آپ اپنا ایک ٹائم کے کھانے کا آپ گھر کے 7 فرد ہو، ہر فرد کا ایک ٹائم کا کھانا بنا لو کہ 50 یا 100 روپے کا آپ کا بچہ جو ہے کھانا کھاتا ہے، تو آپ گھر کے 7 فرد ہو تو 700 روپے آپ فاؤنڈیشن میں ادھر ڈال دیں۔ قبولیت کا یہ امر ہوتا ہے کہ امام رضا کے پاس جب وہ لے کے گیا نا ایک بندہ آپ کا صحابی مال، تو آپ نے کہا مجھے وہ 2 روپے چاہیے، آپ نے کہا سب کچھ دے دیا؟ اس نے کہا دے دیا۔ ایک بندے نے صرف وہ 1 دینار یا 2 دینار دیے جو بہت کم تھے، جو بہت ہی کم۔ تو آپ نے پھر اس سے پوچھا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا دوبارہ پھر سوچو۔ اس نے کہا ہاں ایک بندے نے 2 دینار دیے تھے، لیکن میں اس شرم میں نہیں دیے کہ اس کا یہ اتنے کم ہے۔ آپ نے کہا مجھے اس کا انتظار تھا، اس سب کا نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے قبولیت کے جو مدارج ہیں نا وہ یہاں سے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا جی وہ محبت ہوتی ہے، اس سے آپ کا دیا ہوا یہ تھوڑا سا بھی ہے نا بہت ہے اور ان کے کام آئے۔ تو ضرور مدد ضرور کیجیے گا سیلاب زدگان کی، کسی بھی فاؤنڈیشن کے تھرو کیجیے گا، جو آپ جس پہ بھی آپ کو بھروسہ ہے اس فاؤنڈیشن کے ذریعے کریں، اور ضرور کریں جی ہر فرد اپنے اپنے طور پہ کرے گا نا بہت زیادہ۔ 2 کروڑ جو ہے نا اس کی زد میں ہے۔ تو ابھی 5 دن ہو گئے، ابھی پتہ نہیں کتنی دیر ادھر پانی رہتا ہے، خشک ہوگا، سب کے گھر وغیرہ گر گئے، مال گیا،
جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہی میں ہیں۔ تو بیماریوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے، کچھ کو خارش الرجی وغیرہ آ رہی ہے، کچھ پہ آئیں گی، ابھی مزید آئیں گی، پانی جو ہے رکا ہے پتہ نہیں 3 ماہ تک 6 ماہ تک کب تک رکتا ہے۔ تو یہ آپ ذریعہ بنیں، کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا ایک ٹائم کے کھانے کا جو ہے ان کو دیں، اور ہر ہفتے بعد دیں، اگر ہر روز نہیں دے سکتے نا 500-700 روپیہ ہفتے بعد آپ دے دیا کریں۔ اپنی جو مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس میں 100 یہ بھی کافی ہے۔ بہرحال موضوع کدھر چلا گیا؟ آپ کے لیے جو میں ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ کشاش رزق کی ہے، بست در بست کا جو عمل ہے وہ لے کے آیا ہوں۔ تو یہ نقش میں نے بنا لیا ہے، آپ اس کی ایسے ہی فوٹو کاپی جو ہے نکلوا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی بدو کا نقش ہے، 20x20 بدو کو جو ہے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ 20x20 کر کے ڈگری دے دی گئی ہے، اس کو 20 گنا طاقتور کر دیا گیا ہے۔ اور اس کو آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے جیسے میں نے، بلکہ اس کو فوٹو کاپی ایک کر لیں، ایک پرنٹ اس کا نکلوا لیں، باقی اس کے اوپر نیچے کاربن پیپر رکھیں، اس پہ ٹریس کر کے آپ ایسے ہی بناتے جائیے گا اور لکھتے جائیے گا جس طریقے سے آپ کو بتایا۔ سب سے پہلے 786، پھر 1 لکھنا ہے، پھر 2، پھر 3 لکھنا ہے، پھر 4، پھر 5، 6 اس میں نہیں ہے وہ کسر آگے، پھر 7، پھر 8، پھر 9 اور پھر 10 لکھنا ہے، پھر نیچے لکھ دینا ہے الہی کشاش رزق، الہی وسیع رزق عطا فرما، یہ صرف اتنا لکھ دینا ہے۔ اس طرح آپ نے 21 نقش لکھنے ہیں، اور یہ آپ نے نہر یا دریا کے کنارے پہ جا کے بیٹھ کے لکھنے ہیں، نہر یا دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے آپ نے خوشبو وغیرہ اگربتیاں لے جائیں ادھر سے لگائیں، اس کو کالی پینسل سے پرنٹر سے جیسے بھی آپ کو بتایا اس طریقے سے آپ 21 لکھیں۔ ایک نقش جو ہے اپنے بازو پہ باندھ لیں، تھوڑا آٹا بھی ساتھ لے جائیں، ہرا کپڑا ساتھ لے جائیں، آخری نقش جو ہے اس ہرے کپڑے میں باندھ کے دائیں بازو پہ آپ اسے باندھ لیں، اور باقی 20 جو ہے وہ آٹا تھوڑا سا گوندے، اس میں گولیاں بنا کے اسی نہر میں یا دریا میں ڈال کے واپس آ جائیں۔ اگلے دن پھر اسی طریقے سے جائیں، یہ کوئی بھی ٹائم ہو، آپ کو جو بھی ٹائم میسر ہو، فجر کے بعد، عصر کے بعد، کسی بھی ٹائم جو بھی ٹائم میسر ہو اس ٹائم ڈیلی جا کے یہ لکھ کے آپ 20 نقش ایک بازو پہ باندھ لیا کریں۔ اگلے دن وہ بازو والا سب سے پہلے پانی میں ڈال لیں، پھر 20 نقش لکھیں، 21 نقش لکھیں، 21 نقش ڈیلی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نقش جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے جو سب پہ اینڈ سب سے آخر میں جو لکھا ہے اسے سب سے پہلے ہرے کپڑے میں باندھنا ہے، پھر بازو پہ باندھنا ہے، باقی بھی آٹا جو ہے وہ آپ نے اس کو گوندنا ہے۔ 20 نقش جو ہے وہ گولیاں سی بنا کے اس میں ڈال کے وہ پانی میں ڈالنی ہے، پھر آ جانا ہے۔ خوشبو وغیرہ اگربتیاں کوئی سی بھی اگربتی چلے گی ادھر جلائیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا رہتا ہوں یا اللہ یا حافظ یا حافظ یا رقیب یا وکیل یا ناصر یا نصیر جو ہے ہاتھ پہ دم کر کے جسم پہ جو ہے پھیر لیا کریں یا پھونک دل پہ لگا لیا کریں، یہ آپ کا بدنی حصار ہو جایا کرے گا۔ یہ بس در بس کا نشر اسی طرح آپ جو ہے 21 دن آپ نے کرنا ہے۔ یہ آپ نے چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے۔ عمل کے دوران جو ہے پرہیز آپ کا جو ہے صرف اور صرف لہسن، پیاز، گوشت، انڈا، مچھلی اور جماع سے ہوگا۔ یہ معمولی سا پرہیز ہے، لیکن اس میں بے شمار رزق، بے حساب رزق آپ کا روزینہ بھی لگ سکتا ہے، ڈیلی جس سے پیسے ملتے ہیں، دست غیب بھی حاصل ہو سکتا ہے، یا اور اسباب بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ رزق کی کمی انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ 21ویں دن والا جو نقش ہوگا آخری 21واں، اسے جب آپ نے باندھ لیا وہ ہمیشہ آپ پہ رہے گا، باقی جو ہے وہ آپ نے گولیاں بنا کے اس میں ڈالتے جانا ہے۔ وہ آپ کی گولیاں بیک بھی چلتی رہیں گی، یہ ضروری نہیں اس میں سے کوئی اٹھا کے ڈالنا ہے، وہی 21واں ہی آپ نے ادھر پہننا ہے۔ پھر جو ہے یابدو جو ہے اس کو آپ لکھتے ہوئے جو ہے نا چال وغیرہ جب لکھ لیں تو پھر گولیاں باندھ کے اس میں ڈال دیں، اور عاجب یا جبرائیل یا دردائل یا رفتمائل یا تن کا فیل بحق کے یابدو ہو، ہر گولی پہ پھونک مار کے ایک بار یہ ڈالتے جانا ہے، 21 بار یہ ہو جانا ہے، یعنی کہ ایک بار باندھتے وقت اور 20 نقشوں پہ یہ 21 بار یہ پڑھ دیا کریں ڈیلی، تو اس سے جو ہے آپ کے عمل میں کرانٹ ہو جائے گا۔ پھر بدو کا کوئی سا بھی نقش، کوئی سا بھی، جو میں جتنی ابھی اور بھی ویڈیو بناؤں گا جو بنا چکا ہوں سب کی سمجھے زکوٰۃ ہو جائے گی نقشوں کی، کوئی بھی چلائیں گے تیر سے بھی تیز چلے گا انشاءاللہ، لیکن آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ روحانیت اندر ایسے پیدا ہوتی ہے کہ دل آپ کا صاف ہو، لوگوں کے لیے جو خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہو، جتنی آپ حیثیت کے قابل ہوں اتنی کسی کی مدد جو ہے کر دیا کریں، سائر کو کبھی نہ موڑیں، اور کوشش کیا کریں کہ ہر جمعرات کو قبرستان میں جایا کریں، اور جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کے لیے دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے دعا کر کے آیا کریں۔ تو اسی طرح ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آتا رہوں گا، میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔